बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अज़ान मोहतरम, ये 53 नंबर वालियों में अखलाक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का उन्वान, और हम आपको वो चीज़ें बता रहे हैं कि जो हमारी अमूमी ज़िंदगी में पेश आती हैं, और उसमें हम अल्लाह की ताअत और ज़िक्र से जब मुँह फेर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगियाँ मुश्किलात का शिकार हो जाती। उन्हीं मसाइल में से एक मसाला थानों और कचहरियों का मसाला है। आम तौर पे पूरी दुनिया में ये जो कोर्ट सिस्टम कायम है, ये अगलब दुनिया का सिस्टम ये कुरान और अहले बैत के फरमान के उसूलों से हट कर है। ये सिस्टम इस्लामी कवानीन के मुताबिक नहीं है। अगलब चीज़ें अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन हमारे मुल्क में, हमारे कंट्रीज़ में राइज हैं, और वो कवानीन गालिबन टकराते हैं कुरानी और इस्लामी असूलों से। तो ऐसे थाने कचहरी जहाँ पे जुल्म के मुताबिक फ़ैसले होते हैं, शरीयत से हट कर फ़ैसले होते हैं, उनकी शदीद मज़म्मत हुई है। ये खुदा के ज़िक्र और ताअत से रूगर्दानी है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, कि जो अल्लाह के नाज़िल करदा कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता, ये आदमी फासिक है, बेदीन है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। दूसरी आयत में फरमाया, अल्लाह के नाज़िल करदा फ़ैसले के मुताबिक फ़ैसला न करना, ये ज़ालिम इंसानों का काम है। और मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। अल्लाह ने ये डिसाइड कर दिया कुरान में कि जो अल्लाह के नाजिल करदा फ़ैसले के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता, ये लोग ऐसे लोग काफिर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि हम मुसलमान अपने आप को जो कहते हैं कि हम कुरान के मानने वाले, फिर हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में कुरान के मुताबिक फ़ैसले क्यों नहीं होते? हमारे रूल्स और कवानीन ऐसे क्यों हैं जो कुरान से टकराते हैं? हमारे थाने कचहरियों में ऐसे सिस्टम्स क्यों कायम किए गए कि जिनका ताल्लुक़ न कुरान से है न फरमान मासूम से है? लिहाजा इसलिए ऐसी अदालतों में, जिनको अदालत कहना जायज़ नहीं है शरअन, ऐसे थानों में जाना कि जहाँ किसी के ऊपर जाके मुकदमा दायर करना, ये शरअन जायज़ नहीं है। क्योंकि इंसाफ अगर लेना हो तो आदिल काजी जो मुज्तहिद हो, जामे शरायत हो, फ़क़ीह हो, उसको हक़ है कि वो फ़ैसला करे, या नबी अलैहिस्सलाम करें या इमाम अलैहिस्सलाम करें, या जिनको वो मुअय्यन कर दें। लिहाजा इस सिचुएशन में, जब ऐसी सिचुएशन नहीं है तो फिर क्या किया जाए? फिर सुलह सफ़ाई का रास्ता इख्तियार किया जाए। अहले अक़्ल व दानिश, अहले इल्म व फ़ाज़िल को बिठाकर आपस में कुछ सुलह सफ़ाई कर ली जाए। ले दे के एक दूसरे को थोड़ा बहुत कमी ज़्यादती से मामला ख़त्म किया जाए। इसी में अजर है और यही वजीफ़ा शरई है। अगर कोई इंसान किसी ज़ालिम हुक्मरान यानी अदालत, कचहरी, थाने में जाता है जहाँ इस्लाम के मुताबिक फ़ैसले नहीं होते, कावानीन इस्लामी नहीं हैं, तो गोया वो गुनहगार हो रहा है। इल्ला कि ऐसी हालत हो कि और कोई तरीक़ा नहीं हक़ लेने का, वो और बात है। तो जब किसी मोमिन को खौफज़दा किया जाता है ऐसे जुल्म के सिस्टम से, तो इसका माना ये है खुदा बाज़ रवायत में उसे रोज़ क़यामत खौफज़दा करेगा।
جس نے کسی مومن کو خوف زدہ کیا۔ کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیونکہ خدا کے حکم سے ہم دور اندیشی کے حد تک، کوئی ہمیں اس سے سمجھ بوجھ اور اس کی سمجھنے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے، ہماری سٹرگل نہیں، ہم سوال نہیں کرتے، اور ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ یہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ کچہریاں، وہ کورٹس کہ جہاں پہ فیصلے کیے جاتے ہیں جھوٹی گواہیوں کے اوپر، حالانکہ جھوٹی گواہی کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ گواہوں کی شرطیں مقرر ہیں کہ گواہ کو عادل ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، دین سمجھنے والا ہونا چاہیے، اور ہماری کچہریوں میں گواہ بکتے ہیں، پیسے لے کر گواہی دے دی جاتی ہے، جنہیں دین کی الف بے تک نہیں آتی وہ گواہ بن جاتے ہیں، جھوٹے گواہ، خریدے ہوئے گواہ۔ یہ ہیں ہماری عدالتیں۔ تو ایسے سسٹم میں جانا خود یہ خدا کے ذکر سے دوری ہے، اور جہاں خدا کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے وہاں خدا کی لعنت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ لعنت کا معنی ہے خدا کی رحمت سے دوری۔ جب انسان ایسی جگہ جاتا ہے وہاں خدا کی رحمت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو اجیرن بنانے جا رہے ہیں یا ہم اپنی زندگی کو سکون کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر دنیا میں ہمیں انصاف نہ بھی ملے تو قیامت کا دن ڈے آف دا ججمنٹ قرار دیا گیا ہے، یوم الحساب، یوم الجزا، یوم الدین کہا گیا۔ تو لہٰذا جب جزا کا دن خدا نے رکھ دیا ہے، ایک چھوٹا دن تو نہیں ہے، 50,000 سال کا دن ہے، تو پھر ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا، ہمیں جزا نہیں ملے گی؟ ہمیں تو سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے، مطمئن ہونا چاہیے کہ ہمیں تو وہ جزا دے گا کہ جو حاکم بھی ہے، جو گواہ بھی ہے، جو سلیم و بذات صدور ہے، دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ صبر کی ضرورت، بلکہ اسی سے جزا لینا یہ سب سے بہترین جزا ہے۔ روز قیامت والی جزا وہ تو بہترین جزا ہے، اور اس سے بہتر جزا اور فیصلہ نہیں ہو سکتا جو احکم الحاکمین ہے۔ لہٰذا ایسے کورٹس میں جانا کہ جہاں طلاق اس طریقے سے دی جاتی ہے کہ جو شرعی طلاق نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ کورٹ کی طلاق لے لیتے، شرعی طلاق نہیں ہے، اس سے وہ بیوی پچھلے شوہر کی بیوی ٹھہرتی، آگے نکاح کرے گی وہ نکاح باطل ہے، وہ بچے جننا جائز نہیں۔ اس طرح تو یہ سارے حرام کام کہاں سے ہو رہے ہیں؟ غیر اسلامی نظام سے ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے کہ ہم جب خدا کی بنائی ہوئی شریعت سے روگردانی کرتے ہیں، خدا کے ذکر و طاعت سے روگردانی کرتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں انصاف و عدالت کے بجائے ظلم شروع ہو جاتا ہے۔ جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر قاتل کو بری کر دیا جاتا ہے، مظلوم کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لہذا پھانسی کی سزا، یہ سزا دینا بھی ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہے، یہ بھی حاکم شرعی کا وظیفہ شرعی۔ پھر ہم جب ووٹ دیتے ہیں ہم کیوں نہیں مطالبہ کرتے کہ ہماری عدالتیں شرعی ہوں، علماء کرام کے ہاتھ سے فیصلے ہوں، جو اہل علم و تقوی و ایمان ہوں، شریعت کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، پھر ہمارا نظام ہمارے اوپر انگریزوں کا غیر اسلامی کیوں مسلط کیا گیا ہے؟ ہم ایسے مطالبے کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہمارا قرآن کے اوپر دعویٰ کیسا ہے؟ تو قرآن اس لیے تو روز قیامت شکوہ کرے گا، قرآن شکوہ کرے گا کہ میرے اوپر عمل نہیں کیا جاتا تھا، عالم شکوہ کرے گا کہ مجھ سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا تھا، مسجد شکوہ کرے گی۔ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا
کہ میرا حبیب روز قیامت یہ بات کہے گا، ایک مقدمہ درج کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، وہ کیا کہ میری قوم نے، میری امت نے، میری ملت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس لیے تو آج ہم پوری دنیا کے مقابلے میں ہم پیچھے ہیں، ہم بیکورڈ ہو چکے ہیں، ہر اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہر نظام کے اعتبار سے، امن و امان کے اعتبار سے۔ وہ اسلام جو امن کا پیغام دیتا ہے، جو امن قائم کرنے کا سسٹم نظام دیتا ہے، آج اس اسلام کے پیروکار امن کی بھیک مانگ رہے ہیں غیر مسلم طاقتوں سے، ایسی طاقتوں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ جو خود دہشت گردی پھیلانے والے ہیں، جو خود بے امنی قائم کرنے والے ہیں۔ اس کی اصل ریزن اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے مفاہیم کو نہیں سمجھا ہے، اللہ کی اطاعت کس چیز میں اس کو نہیں سمجھا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اگر ہم اکیلے ہی خدا کی اطاعت کر رہے ہیں، دوسرے اگر نہیں کر رہے، ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سسٹم میں بے دینی پہ چلنے والے زیادہ ہیں، ہمارے دین پہ عمل کرنے سے کیا ہوگا۔ میری قبر میں دوسروں نے نہیں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے، لہذا میں تو نظام الہی میں چلنے کی کوشش کروں، دوسرے چلتے یا نہیں چلتے وہ مسئول ہیں، اور دوسروں کو بھی بلاؤں اس نظام الہی کی طرف کہ جس نظام الہی کو رسول اسلام نے مدینے میں قائم کیا تھا، اور پھر لوگوں کی دنیا پرستیاں اور خواہشوں نے اس نظام کو خراب کرنے تک، یزیدیت تک لے گئے تھے۔ صرف 50 سال کے عرصے میں رسول اسلام کے بعد دین کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، نظام کو کتنا بڑا خطرہ، نظام کو کتنا تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ ہماری خواہشات دنیا نے ایسا کیا۔ آج 1400 سال گزر گئے اور وہ نظام رسول اسلام دے کے جا چکے دنیا سے، آج ان کے نمائندے امام زمانہ غیبت کے پردے میں بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تیار نہیں ہیں نظام الہی کو قبول کرنے کے لیے، کیونکہ ہم معرفت نظام الہی نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ہم پروردگار کی طاعت میں نہیں آنا چاہتے، ہم اپنی ان جھوٹی چھوٹی فنا ہونے والی خواہشوں کو تکمیل کرنا چاہتے ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور یہ دنیا ہی تو ہماری جنت بن جائے گی جب نظام الہی قائم ہو جائے گا۔ وہ امیر المومنین کے جس کی مختصر حکومت، جس کی حکومت کو چلنے نہیں دیا گیا، ان فاسد و منافق لوگوں نے چلنے نہیں دیا، کہ جو نظام الہی نہیں چاہتے تھے۔ اس نظام میں اتنی عدالت تھی کہ اگر غیر مسلم بھی بھیک مانگتا ہوا کوفے میں نظر آتا تو آپ فرماتے کہ جب یہ جوان تھا اس سے کام لیا، اب بوڑھا ہو چکا ہے تو اب یہ بھیک مانگ رہا ہے، اس کو بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے۔ یہ ہے نظام عادل کی برکات، نظام الہی کی برکات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔